गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अदरीस। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन में होने वाले इजलास में पाकिस्तान का एजेंडा सर फहरिस्त था। इजलास में जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान रवां साल 12 जुलाई को तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे और पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम अब तकरीबन 37 माह के अरसे पर मुहिद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। इस कर्ज प्रोग्राम की अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत ने लंदन के निजी बैंक से 11% की महंगी शरह सूद पर $600 मिलियन कर्ज का मुआहदा भी किया ताकि बैरूनी फाइनेंसिंग को पूरा किया जा सके। IMF ने इस महंगे कर्ज पर लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि IMF ने पाकिस्तान को कमर्शियल कर्ज लेने का नहीं कहा था। IMF प्रोग्राम के लिए इस तरह की फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं थी। कर्ज प्रोग्राम के हवाले से जारी एलामिया में IMF ने कहा है कि महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमज़ोर हुक्मरानी समेत दीगर बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक नज़र डाल लेते हैं। एलामिया कहता है कि पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई है। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी हुई है जो कि सिंगल डिजिट तक आ गई है। गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफ़ी है। बुनियादी ढांचे में नाकाफ़ी सरमायाकारी ने मुआशी सलाहियत को महदूद कर दिया है। अगर मुनासिब इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में मज़ीद पीछे रह जाने का ख़तरा है। IMF ने पाकिस्तान में माशी सहायत पर जोर दिया है और माशी माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी की वजह से इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के पास। कुछ दिन पहले मिफ्ता इस्माइल वाज ऑन द प्रोग्राम। लेट्स सी व्हाट ही सेड। इनके लिए अखराजात कम करने जो हैं वो नागवारा हैं। इनको MNAs और MPs को 600-700 अरब रुपए देना बहुत ज़रूरी है। सूबों को इतने ज़्यादा पैसा देना ज़रूरी है तो वो फिर आवाम के ऊपर ही कहीं ना कहीं बोझ डालेंगे क्योंकि इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है। तो ये कोई भी रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हम अखराजात कम करेंगे। आपने जारी अखराजात 24% बढ़ा दिया, आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 50% से बढ़ा दी। आपने कहा हम वजारतें बंद करेंगे, अभी तक तो कोई बंद नहीं हुई। आपने कहा हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो भी पीछे पड़ गया। ये डर के काम कर रहे हैं और ये बेसिकली डे टू डे काम कर रहे हैं। जो क्राइसिस पाकिस्तान में है और जहां पाकिस्तान मईशत के लिए पहुंच चुका है वहां पर जो है वो कुछ बोल्ड फैसले करना जरूरी है क्योंकि हमारी गवर्नेंस 30-40 साल से बहुत नाकिस है। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। जब खबर आई तो हर न्यूज़ चैनल पे, आई एम श्योर हमारे पे भी, इट वाज ग्रेट न्यूज़। वाकई बहुत बड़ी खबर है। आर यू रिलीव्ड या एक्चुअली एक अफसोसनाक बात है कि हम खुश होते हैं कर्जा मिलने पर? देखें, गुजारिश इस तरह से फरिया कि बाइस मुसरत तो ये नहीं है पर बाइस इत्मीनान ज़रूर है क्योंकि जो हमने 70 साल के अंदर जिस तरह से अपने निज़ाम को चलाया है उसके बाद शायद हम इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि अगर IMF का ये लोन और ये फ्रेमवर्क हम तय ना कर पाते तो शायद जो उसके बाद भूचाल आना था उसके लिए हम तैयार नहीं थे। और हमने अभी, आप जानती हैं, चंद महीने 1-2 साल पहले हमने दुनिया के इस निज़ाम को चैलेंज करके उसका नतीजा भी देखा हुआ है और उसकी एक बेपनाह कीमत हमारे एक आम आदमी ने महंगाई की शक्ल के अंदर, जब वो 40% के ऊपर महंगाई चली गई, आपकी अशिया की कीमतों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ा, आपकी अशिया की शॉर्टेजेस होना शुरू हो गई, आपके अंदर जो आपके मुल्क के अंदर जो ज़खायर थे वो इस हद तक निचली सतह के ऊपर आ गए कि 8-8, 10-10 हज़ार कंटेनर आपके समुंदर के साहिल के ऊपर खड़े होते थे और आप वो LCs रिटायर नहीं कर सकते थे। तो ये सारी तकलीफ़ जो है हमारी अवाम ने देखी है ना और हम सब ने देखी है। तो आज जो हमें सबसे बड़ा जो इस चीज़ से जो सेंस ऑफ रिलीफ है वो ये है कि अब आप दुनिया के उस निज़ाम के अंदर अपनी जो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आपकी जो अदायगी हैं उनको आपके पास उनको पे करने का आपके पास इंतज़ाम हो गया है अगले 2-2.5 साल के लिए, 37 मंथ्स तक। very temporary relief and my question is कि प्राइम मिनिस्टर तो बार बार कह रहे हैं कि ये लास्ट प्रोग्राम है। जो आपने निशानदही की है या मुख्तलिफ एनालिस्ट से बात कर लें, उससे लगता नहीं है कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा। गुजारिश ये है कि
آپ کا جو ترقی کا سفر ہے نا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اور ایسی ترقی نہیں جو عمران خان صاحب ہمیں دے کے گئے یا ہم نے پچھلی ہر حکومت نے اس طرح کی ترقی چھوڑی کہ جس طرح ہی اگلی حکومت آتی تھی اس کو بھاگ کے پاس IMF کے پاس جانا پڑتا تھا, کیونکہ وہ ساری کی ساری جو کنزمپشن ڈریون آپ کی گروتھ تھی اور وہ دھڑم سے منہ پہ گرتی تھی جب آپ کے پاس حکومت چینج ہوتی تھی. ایگزیکٹلی, تو آپ نے آپ تو 70 سال کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آئی ایم ناٹ اپورشننگ رسپانسبلٹی, ہم سب نے پاکستان کو 70 سال میں یہاں پہ پہنچایا ہے نا. اب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ترقی کو اگر آپ نے پائیدار بنانا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سسٹینیبل بنانا ہے, اگر آپ نے اپنی ترقی کو جامع بنانا ہے, انکلوسیو بنانا ہے کہ صرف آپ کی تنخواہ کے اندر اضافہ نہ ہو, آپ کے کیمرہ مین کی زندگی بھی بہتر ہو, اگر ہم نے اس قسم کی ترقی دینی ہے اس ملک کو, تو آپ کو اصلاحات کے ذریعے ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. پر انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی جتنی معیشت میں نے پڑھی ہے, آپ کی گروتھ کا سفر سٹیبلائزیشن کے ذریعے ہی گزرے گا. جب آپ کی معیشت میں سانس اور آکسیجن نہ آ رہی ہو تو آپ اس پہ مریض کو, اپنے کسی ایتھلیٹ کو بھگا نہیں سکتے. تو ہم نے سٹیبلائزیشن اچیو کی, IMF پروگرام کے ساتھ آپ نے اس کو پرماننس, اس کو اینکر کیا. اب آپ کے پاس یہ ونڈو موجود ہے کہ آپ اپنی اصلاحات کے ذریعے اپنے فرسودہ نظام کو توڑ کے جدید نظام لے کے آئیں اور آپ ایک پائیدار اور ایک جامع ترقی کی طرف موو کریں. اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ میں اس پر ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں اصلاحات پہ, پر اس سے پہلے کوئکلی, کیونکہ آپ نے کہا تھا منی بجٹ کا, غالباً ایک پروگرام میں کہا تھا کل IMF نے $7 ارب کا معاہدہ ہوا, کل ہی FBR کی طرف سے منی بجٹ آنے کی تردید کر دی گئی ہے. سو واٹس ہیپننگ؟ جی دیکھیں, منی بجٹ پہلی بات یہ نہ میں نے کہا نہ کسی نے اس کی تردید کی. گزارش یہ ہے جو آج خبر آئی ہے وہ اس کا میں آپ کو پس منظر پورا پیش کر دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اس IMF پروگرام کے اندر آپ کے پاس کچھ ٹارگٹس ہیں جو آپ نے مرحلہ وار اچیو کرنے ہیں. ٹھیک, تو آپ جب وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, کیونکہ آپ نے یہ جو معاشی استحکام ہے اس کے فریم ورک کو کمپرومائز نہیں کرنا. تو جو میں نے بات کی تھی جس کو کسی اور طریقے سے پیش کیا گیا وہ یہ تھی کہ اگر ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے ٹو ریمین ان دی IMF فریم ورک اور ٹو امپوز نیو ریونیو میجرز, تو مائی ووٹ وڈ بی کہ جی ہم IMF کو کسی طرح جیپٹائز نہ کریں, اور اس کے لیے جو بھی ہوگا کرنا پڑے گا. آج تک تو وہ مرحلہ آیا ہی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو آپ کا پہلا کوارٹر اختتام پہ نہیں گیا. پہلا کوارٹر آپ کا اختتام ہوگا منڈے ٹیوزڈے کو, تو اس کے بعد وہ نمبر آئیں گے. اس کے بعد اگلا کوارٹر پورا آپ کے سامنے پڑا ہے, کیونکہ IMF کا ریویو سائیکل 6 مہینے کا ہے. تو اس کے بعد منی بجٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہماری کارکردگی پہ ہے نا. اور اگر کارکردگی میں کوئی کمی ہوئی تو آپ کو IMF کے ساتھ بیٹھ کے یا تو ویور لینا پڑے گا یا ان سے کہنا پڑے گا کہ جو ڈیفیسٹ ہمارا 6 مہینے میں ریونیو کا آ رہا ہے اس کو اگلے 6 مہینے میں لوڈ کر کے سال کا وہ ٹارگٹ رکھ لیں, یا آپ کو ان سے کہنا پڑے گا کہ جی ٹارگٹ کم کر دیں یا ہم یہ ایڈیشنل ریونیو میجرز لیں گے. سو اٹ از آل اباؤٹ میتھس. یہ کوئی میری خواہش یا آپ کی خواہش نہیں ہے. مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوگی کہ میں اپنی عوام کے اوپر اور ٹیکس لگاؤں گا. شہباز شریف صاحب کو کوئی خوشی تو منی بجٹ کا. دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی تو پیسہ بھی پہلی قسط آئی نہیں ہے. جب پرفارمنس ریویو شروع ہوگی, جب نمبرز آئیں گے, جب مانیٹرنگ ہوگی, تو اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے نا, مشاورت کے ساتھ جو بھی کرنا ہوگا. تو دس whole question is premature. میں آپ سے اتنی گزارش کروں. So we cannot rule it out. یہ کہہ دیتے ہیں. وہ تو جی absolutely, because ہمیں اپنی کارکردگی کو FBR میں بہتر کرنا ہے. اگر ہم نے جو 2600 ارب کا تقریباً ٹیکس ہم نے پہلے کوارٹر میں اکٹھا کرنا ہے, ہم اس کو پورا کریں گے تو بالکل کوئی خدشہ نہیں ہوگا. اگر کوئی گیپ ہوگا تو ہمیں جو اگلے کوارٹر کے اندر جو آپ نے تقریباً 3000 ارب سے زیادہ کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ ڈیفیسٹ بھی کور کرنا پڑے گا. اگر وہ ڈیفیسٹ کور ہو جائے گا then there is no risk for additional measures. بٹ اگر وہ نہیں ہوگا اور IMF آپ کو اس کی معافی نہیں دیتا یا اس کی ری ایلوکیشن نہیں دیتا, تو you will have to do whatever it takes to meet that deficit. ابھی اس پہ نظر ڈالتے ہیں. پروگرام کی شرائط پہ 37 منتھس کے اندر 3600 ارب تک ریونیو بڑھانا ہے. نہیں 37 منتھس میں نہیں, آپ نے یہ پہلے سال کے اندر جو آپ کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 3500 ارب سے بڑھانا ہے. یہ سو کیسے how you going to do that? اب آپ بات پہلی بات تو فریہ جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ عوام کے لیے مزید مشکلات آنے جا رہی ہیں. عوام کے لیے مشکلات تو جو میرے خیال سے جس سے وہ گزر چکے ہیں
اس سے تو کچھ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ 40% کی جو مہنگائی ہے نا، اگر آپ کسی سے پوچھیں تو سب سے برا جو ٹیکس یا کوئی ایسا بوجھ جو عوام کے اوپر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی شکل کے اندر اس کی ہر اشیاء مہنگی ہو رہی ہو، اس کی تنخواہ وہیں پہ قائم ہو اور وہ چیزیں خریدنے کی قوت کھوتا جائے۔ تو آج آج ویلکم ٹو پاکستان بالکل ٹھیک ہے، بٹ آلسو اپریشیٹ کہ وہ 40% سے 9.5% پچھلے مہینے آ گئی، اس مہینے 7.5% کے اوپر جا رہی ہے۔ تو کوئی حکومت رات دن کوشش کر کے محنت کر کے اس کو قابو پانے کی کوشش کری ہے، اس لیے میں آپ سے جو بات ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں یہ فگرز بتاتی ہوں لوگوں کو، ایک پرسیپشن کہہ لیں یا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، لوگوں کو یہ ریلیف فیل نہیں ہو رہا۔ مجھ سے ہر کوئی کہتا ہے کدھر کم ہوا ہے، بتائیے گا ہمیں کدھر کم ہوا ہے۔ دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے حقائق، میں یہ بحث بھی آپ سے کر لوں گا، پر گزارش یہ ہے کہ یہ جس طرح سے 40% کا نمبر تھا، انہی نے اب 7.5% کا نمبر نکالا ہے نا، ٹھیک، اور اس کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں سب سے برا جو ٹیکس ہو سکتا ہے نا عوام کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان کو مہنگائی بے قابو اور ان کی تنخواہ وہی رہے 20,000 25,000 30,000 35,000 اور چیزیں آدھی ان کو خرید سکیں، کیونکہ لیٹر کے اندر دودھ مہنگا ہو جائے، کلو کے اندر سبزی مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، ساری چیزیں، تو اس کو جب آپ کنٹرول کریں گے تو لوگوں کو خود بخود ہی ریلیف آہستہ آہستہ سیپ ان کرنا شروع ہو جائے گا۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، پر حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو آپ نے ٹیکس میجرز کی بات کی کہ کس طرح سے آپ 3,500 ارب کو بڑھانے جا رہے ہیں، دیکھیں ایک تو فریہ یہ 3,500 ارب کا جو ایڈیشنل ٹیکس آپ نے اکٹھا کرنا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی حکومت اتنی بڑی انکریز ایک سال کے اندر اٹیمپٹ کرے گی، اور وہ اپنی خوشی سے نہیں کرے گی، وہ IMF کے ساتھ جو نیگوسیشن میں انہوں نے معیار طے کیا ہے اس معیار پہ پورا آنے کے لیے کرے گی۔ تو ہمیں بھی پتہ ہے اٹ از اے چیلنج، تو ہمارے پاس کیا آپشن تھی کہ ہم ہاتھ کھڑا کر کے IMF سے لڑ جھگڑ کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے اور اسی طرح سری لنکا کی طرف ملک کو لے جاتے، یا ان کے ساتھ جس حد تک پیار محبت سے آپ نیگوشیٹ کر سکتے تھے کر کے ٹارگٹ طے کرتے اور اب اس کی طرف کوشش کرتے۔ تو ہم نے اس کے لیے ریونیو میجرز بھی لیے ہیں، جس میں سے ایک چیز جس کی آہو پکار آپ نے بہت سنی ہوگی، لاکھوں روپے لینے والے جو ہمارے سکلڈ پروفیشنلز ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے صرف گزارش کروں گا، اس 3,500 ارب کے اندر سے ہماری خواہش تھی کہ نہ صرف آپ کے لیے ٹیکس کا بوجھ نہ بڑھے، بلکہ جو ہمارا جو ایک منیمم ویج کی تنخواہ لیتا ہے، جو 50,000 روپے مہینے تنخواہ کماتا ہے، اس کو تحفظ دے سکیں۔ تو ہم نے منیمم ویج کو بھی پروٹیکٹ کیا کہ آپ کی اس کے اوپر کوئی انکریز نہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی جو تقریباً 60-70 ہزار روپے کی مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، اس کے ٹیکس کا بوجھ جو ہے تقریباً 1,000 روپے مہینے کو بڑھایا۔ تو ہم نے منیمائز کیا، ہم چاہتے تھے یہ بھی نہ ہو آپ کے لیے جو ہمارے پہ پریشر تھا کہ اور ریٹ بڑھایا جائے، ہم نے اس کو بھی انسولیٹ کیا، صرف 10% کا سرچارج لگایا جو ہائیسٹ سلیب کے اوپر ہے۔ اور یہ سارا کچھ کر کے بھی ہم نے جو 3,500 ارب میں سے جو ایڈیشنل ٹیکس تنخواہ دار طبقے کے اوپر ڈالا نا، وہ صرف 70-75 ارب کا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی ہدایت ہے کہ جب آپ ٹارگٹ میٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی واپس کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک سے ٹیلنٹڈ لوگ دبئی کی طرف جانا شروع ہوں، بٹ ہم نے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی، اینڈ وی ول ریورٹ بیک۔ اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ باقی کی اماؤنٹ آپ نے کس طرح پوری کرنی ہے، تو فریہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ان ٹیکسڈ اینڈ انڈر ٹیکسڈ جو سیکٹرز ہیں، دیکھیں اب ان ٹیکسڈ میں ہماری معیشت کے چند ایسے حصے ہیں جن کے اوپر کوئی ٹیکس کا بوجھ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں زراعت کی شکل کے اندر کہ ایگریکلچر جو ہے although it is a provincial subject، وہ 20% تقریباً ہماری معیشت کا حصہ ہے، ٹیکس جو ہمارے لیے اکٹھا کرتا ہے اس کا 1% کا بھی حصہ نہیں ہے۔ تو اس دفعہ پہلی دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور IMF اور وزیر خزانہ کی مشاورت کے ساتھ سارے صوبائی وزیر اعلیٰ کو اس چیز پہ راضی کیا گیا ہے کہ اگلے سال سے 2025 سے ہم زراعت کے اوپر بھی چھوٹے کاشتکاروں کو تحفظ دے کے ان پہ بھی ٹیکس لگائیں گے، اور یہ نہیں کہ اگر آپ کی فصل کا نقصان سیلاب سے ہو گیا تو آپ کے اوپر بوجھ آئے گا۔ جس طرح سے کاروبار میں آمدنی اور اخراجات کا اکاؤنٹ بنتا ہے، منافع کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، سیم سسٹم کے اوپر زراعت کو بھی لے کے جائیں گے۔ اور سو دس از دی ان ٹیکسڈ اکانومی جس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے گا، اور انڈر ٹیکسڈ اب دکاندار لوگ، اب آپ ہی کی میں مثال لیتا ہوں، آپ لوگ جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ تقریباً 350-400 ارب سالانہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے عوض دکاندار بلو ایریا میں آپ کی ستارہ مارکیٹ میں کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، تقریباً یہ 30-35-40 لاکھ لوگ ہیں، ان کے اندر سے 3 لاکھ دکاندار
ریٹرن جمع کرواتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ جمع ہوتا ہے ٹیکس کے اندر؟ آپ کا 400 ارب، ان کا 18 ارب. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اس طرح سے نظام چل سکتا ہے؟ ایسے سے بات ہو رہی ہے نا, nobody has really been able to do that. What makes you say that? میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, شبر زیدی صاحب نے بھی اس سے بڑی آواز صاحب اٹھائی. کو تو آپ ان سے بلا کے پوچھ لیجئے گا, وہ تو کیا کہتے رہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے, میں اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں پورا مافیا ہی ہے, چلیں مافیا, مافیا تو ہر وہ طبقہ ہے جو اپنی آمدنی کے مطابق اپنا بوجھ اپنا معیشت کے اندر حصہ نہیں ڈالتا, وہ تو سارا مافیا نا. اب دکانداروں کے اوپر, اب میری عرض تو سنیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں مجھے پتا ہے, میری عرض سنیں. اب ہم نے کیا کیا پچھلے بجٹ کے اندر ہم نے ان کو ایک آسان طریقہ دیا کہ انڈیکیٹو اپنی جو ٹیکس ہے, ایڈوانس ٹیکس, تاجر دوست کے اوپر رجسٹر کروا کے جمع کروا دو. اچھا نہیں اگر جمع کراتے تو ہم نے جو اس کے بعد سیکنڈری اسٹیپ لی ہے, لوگ آدھی بات پڑھتے ہیں باقی دیکھتے نہیں. ہم نے کیا کہا ہے, ایک سیکشن 236G 236H ہم نے انٹروڈیوس کیا, جس کے اندر جو فیکٹریاں وہ میک اپ کا سامان بناتی ہیں یا جو امپورٹر وہ میک اپ کا سامان منگاتے ہیں, ان کو ہم نے پابند کیا کہ اگر آپ کا ہول سیلر اگر رجسٹرڈ ہوگا تو اس کو 0.5% ٹیکس کاٹ کے آپ بینک میں جمع کروائیں اس کے نام کے سامنے, اور اگر وہ نان رجسٹرڈ ہے تو آپ 2% اس کا ٹیکس کاٹیں. تو نہ صرف آپ کو اس کو ٹیکس کا بوجھ بڑھایا, پر اس کو کہا شناختی کارڈ اکٹھا کرے, اور ایف بی آر کو کہا اس شناختی کارڈ کے نمبر کے عوض اس کی تنخواہ اس کی آمدنی کیلکولیٹ کرو اور اس کو کان سے پکڑ کے ٹھیک ہے ٹیکس کی نیٹ میں لانے کی کوشش کرو. تو دس از ہاؤ دی انڈر ٹیکسڈ economy is going to be brought into the documentation fold, and آپ کو جو untaxed تھے ان کی بھی میں نے ایک مثال دی. تو پوری کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ فریہ میں I will close this question on this last comment, کہ اگر تنخواہ دار لوگوں کا اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بوجھ کی شکل میں گرتی ہیں, اگر آپ نے یہ بوجھ کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی بیس کو وائڈن کرنا ہوگا, اور بیس کو وائڈن کریں گے جائز انداز کے اندر, جو جس کی آمدنی ہے اس کے مطابق اپنی ٹیکس دے. میں اس کو ایک ہیرو کے طور پہ ایف بی آر کے اندر اس کو ویلکم کریں گے, پر اگر کوئی اس نظام سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو ڈیٹا مائننگ کے ذریعے, پیونیٹیو میجرز کے ذریعے, اب ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم اس طرف اس کی طرف ایکشن نہ لیں. So you have full support of FBR in this regard. دیکھیں میں بالکل ایبسولوٹلی, and you don't think کہ ایف بی آر میں ریفارم کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں, دس از پارٹ آف دا ریفارم نا جی. So there will be first reform in FBR and then so now دیکھیں سب سے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس سارے کے سارے ریفارم کے ایجنڈے کو اون کر رہے ہیں. انہوں نے اب کیا پوری ڈیجیٹلائزیشن اس کے اوپر ایف بی آر ریفارم کا. کرن داس جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ ہے, اس سے ذاتی ریکویسٹ پہ $4 ملین کی کنسلٹنسی دنیا کے بہترین فرم مکنزی اینڈ کو, آپ نے نام سنا ہوگا, ان کو لے کے ایف بی آر کے اندر پلیس کیا, جو پوری اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن اینڈ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس. دس از آل ویری گڈ, لیکن خبریں آئیں کہ ایف بی آر کے چیئرمین کے اوپر ہی ان کو مسئلہ ہو رہا تھا, وہ تو اپنی پسند کے چیئرمین ہی لانے کا مسئلہ ہو رہا تھا, پھر ریزائن کرنا پڑا ان کو. نہیں دیکھیں اب آپ پچھلے چیئرمین کی بات کر رہی ہیں, میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا, میں ان کے ساتھ بھی وزیر رہا ہوں. It's not about any person specifically, but the problem is کہ اتنی will ہے, political backing ہے, اور کیا this will go ahead. آپ کے خیال سے جو لوگ روز کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں, آج بھی کیو بلاک کے اندر کوئی احتجاج ہو رہا تھا, روز کبھی کوئی اور ادارہ آتا ہے, کبھی کوئی اور ادارہ آتا ہے, اگر سٹیٹس کو آپ ہضم کر لیں اور نظام کو اسی طرح چلنے دیں جس طرح سے مفتاح صاحب یہ آج تو مشورے دے رہے ہیں, اگر اپنے وقت میں کر لیتے تو کیا یہ احتجاج آج ہو رہے ہوتے؟ آج مفتاح اسماعیل کرنا نہیں چاہتے تھے یا ان کو پیچھے سے پولیٹیکل بیکنگ نہیں ملی؟ اس لیے آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں, آپ کی جماعت ہے آپ کے ساتھ. میں نے مفتاح صاحب بھی میرے بھائی ہیں, میرا ان کے ساتھ ایک بہت احترام کا پیار کا تعلق ہے. آج وزیر اعظم بھی وہی ہے, آج وہی وزیر اعظم یہ سارے کام کر رہے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. اب گزارش یہ ہے کہ سٹیٹس کوچ کو آپ کو اگر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی حکومت کام کر رہی ہے, تو یہ دیکھیں کہ آواز کتنی اونچی وہاں سے نکل رہی ہے اداروں سے, وہ گونج کتنی زیادہ نکل رہی ہے, احتجاج کتنے ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ سٹیٹس کو توڑیں گے, ان مافیوں کو توڑیں گے جو شکبر زیدی صاحب جن کی طرف بات کرتے ہیں, تو یہ چیخیں نکلیں گی. پی ایم ایل این کی کور بیس ہے یہ اسمال بزنسز, یہ پی ایم ایل چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ, آپ ان کو ناراض کر دیں گے, آپ کی کور بیس. پی ایم ایل این اگر اپنی کور بیس
اور ریاست کے مفادات کو مقدم نہ رکھتی ہوتی نا تو وہ وہی کام کرتی جو عمران خان نے کیا تھا کہ آپ سعودی عربیہ جہاں پہ تیل اور ڈیزل کے سب سے بڑے ذخائر ہیں ان سے سستی قیمت پہ اپنی سیاست بچانے کے لیے تیل بیچنا شروع کرتی. آج ہم مشکل سوال کریں اور میں یہ مفتاح صاحب کی جو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دے دوں. مفتاح صاحب نے چند گزارشات کی, میں اس کے اوپر صرف جواب دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے ایک خام خواہ کی یہ بات کی کہ جی ایم این ایز ایم پی ایس کو پتہ نہیں کتنے 100 ارب کے ڈیولپمنٹ دے گئے. اگر ہم فور منٹ چھوڑ دیں مفتاح صاحب کو, یہ تو ہر کوئی کویسچن کر رہا ہے کہ آپ نے اتنی مہنگائی ٹھیک ہے مجبوری میں کر دی, لوگوں عوام پریشان ہے, کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ گورنمنٹ نے اسٹرکٹ سٹانس لیا ہے, اپنے خرچے محدود کر دیے, ہم نہیں کہیں سے پرکس اینڈ بینیفٹس لے رہے ہیں. ایک ایک کر کے آپ نے پہلے اگر آپ اپنی کلپ دیکھیں مفتاح صاحب نے پی ایس ڈی پی کی بات کی, اس کے بعد انہوں نے صوبوں کو پیسے جانے کی بات کی, تیسری بات انہوں نے حکومت کے حجم کی بات کی, چوتھی بات انہوں نے پینشن کی. میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیزوں کا جواب دے دوں گا, میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. Is it a fact کہ یہ تمام خرچے کم ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا جی what is being done. پہلی بات تو یہ قطعاً جھوٹ کہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا مجھے نہیں پتا, میں ایم این اے کو کوئی 1 روپے بھی کسی ترقیاتی اسکیم کے لیے ملا ہے, اور میں یہ ایز این ایم این اے ناٹ ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ میں صدقے جاؤں ان کی معصومیت پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو کتنے ریکارڈ پیسے چلے گئے, تو آئینی جو وہاں پہ تقاضے ہیں جو این ایف سی کا ایوارڈ وہ کر کے گئے ہیں, تو کیا میں اس کو آ کے ود اسٹروک آف پین میں چینج کر دوں, یا جو آئین کے اندر لکھا ہے کہ صوبوں کو ان کا حق ملنا چاہیے 57% کا وہ ان کو میں دوں, تو اس میں میرا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے نا. میں مگر آج کیا کر سکتا ہوں, صوبوں کے ساتھ فسکل پیکٹ کے ذریعے جو خرچے صوبوں میں جانے چاہیے تھے, بی آئی ایس پی کا 600 ارب جو ہم نے رکھا, 1% آبادی اسلام آباد میں رہتی ہے, ساری کی ساری آبادی صوبوں کے اندر ہے. صوبوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آئیں اس کے ساتھ مل کے ہمارا بوجھ ہلکا کریں. 9000 ارب کا ہم سود کا قرضہ دیتے ہیں, آ کے صوبوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرضہ یا جو ہم نے ادھار لیا ہے یہ ہم نے کوئی اسلام آباد کے لیے تو نہیں لیا, پورے پاکستان میں اس کی ترقی ہوئی ہے, آئیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں ایک تو کو شیئرنگ آف دی ایکسپینڈیچر اپنا, تاکہ وفاقی حکومت کا بوجھ کم ہو. اب آ جائیں جو آپ نے کہا کہ جی رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ کی کیا ہو رہی ہے. اب ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہیڈڈ بائی دا فائنانس منسٹر آف پاکستان, اور میرے خیال سے پچھلے 4-6 مہینے میں جتنی زیادہ میٹنگ اس رائٹ سائزنگ کمیٹی کی ہوئی ہے, اور اس نے آج تک کیا کیا ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں کہ کمیٹیوں سے کیا نکلتا ہے. 5 ڈویژنز کو, 5 منسٹریوں کو ٹرائل کے اوپر لے کے انہوں نے ایک ایک محکمے کو چھنی پھیر کے دیکھا ہے کہ جی کہاں پہ آپ فیٹ کو کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ساری رپورٹ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اندر اپروو کیا ہے. اب وہ ساری کا سارا کام امپلیمنٹیشن پروگریس کے لیے فائنانس منسٹر کے پاس آیا ہوا ہے, کیونکہ فریہ یہ جو پی ڈبلیو ڈی کے اندر آہو پکار آ رہی ہے, ان سارے محکموں کے اندر لاکھوں ملازمین ہیں, آپ کو ان کا سیورنس پیکیج, ان کا کوئی متبادل انتظام کر کے ان محکموں کو بند کرنا ہے. یہ سارے محکموں کے اوپر حتمی جو امپلیمنٹیشن کا پروگرام ہے اگلے چند مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا اس میں کیا ہو رہا ہے. پر اگر پی ڈبلیو ڈی کا ملازم باہر احتجاج کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی ہم نے تنخواہ ڈبل کر دی ہے تو وہ احتجاج کر رہا ہے, اس کو فارغ کیا جا رہا ہے تو احتجاج کر رہا ہے نا. تو یہ ساری کی سارے کام ہو رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا پینشن کے اوپر کیا ہو رہا ہے. پینشن سب سے بڑا وفاقی حکومت کا خرچہ ہے سود کے بعد, دیکھیں, اور دفاع کے بعد. اس کے بعد تقریباً 1000 ارب کی پینشن ہے, 1000 ارب کی تقریباً صوبوں میں پینشن ہے. تو ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم نے کہا کہ آج سے جو ملازم وفاقی حکومت کے اندر آئے گا اس کو ہم کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز کے اوپر لے کے آئیں گے, تاکہ یہ حکومت کے اوپر بوجھ نہ, اس کا پیسہ علیحدہ پڑا اور اسی سے اس کی پینشن پہ ہو. فوج نے, میں ان کا کردار بھی سراہنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم بھی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں پینشن کا بوجھ گھٹانے میں, پر ہمیں 1 سال کا وقت دے دیں کہ ہم اپنا سروس سٹرکچر کو چینج کر لیں. تو اگلے سال سے وہ بھی آ جائیں گے. تو جو ایڈیشنل آپ کا پینشن کا فلو ہے وہ آپ نے اس سے روک لیا. پرانے ملازمین کے ساتھ تو آپ سیٹل کر کے ان کا کانٹریکٹ چینج کر سکتے ہیں نا, میں اپنے پین سے تو نہیں چینج کر سکتا, آپ عدالتوں میں چلے جائیں گے. تو اس میں سے مفتاح صاحب, میں تو 3 مہینے کا وزیر خزانہ ہوں نا, مفتاح صاحب تو 2 دفعہ وزیر خزانہ رہ گئے. اس میں سے کوئی تیسرا حصہ بھی کسی کے کام کا انہوں نے کیا ہو تو مجھے بتا دیں. تو اس طرح سے
آپ سے میری جو گزارش ہے فریہ کہ جو صحیح ہے صحیح اس کی نشاندہی کریں, جو غلط ہے اس کی نشاندہی کریں, اور اگر آپ کسی کے لیے, اگر آپ نے خود کچھ نہیں کیا تو کم از کم جو صحیح کر رہا ہے اس کی مدد کے لیے اپنی آواز اور 2 میٹھے بول تو کم از کم بول دیں. یہ کیا اس قوم کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں آپ کے پاس تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. پرویز ملک صاحب, thank you so much for giving us time. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. مخصوص نشستوں کے معاملے پر آخر کا الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کر ہی لیا. 8 اجلاس بلائے اور طویل مشاورت کی. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جائے. اب الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور فیصلے پر عمل درآمد کی رہنمائی مانگی ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہے اس میں لکھا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی. الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے اراکین نے بھی ترمیمی قوانین پر عمل درآمد کے لیے رجوع کیا. عدالتی فیصلے پر 39 اراکین کی حد تک عمل درآمد ہو چکا ہے. عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا. عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا. بتایا جائے کہ قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کیے گئے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا عدالتی فیصلے کو. تحریک انصاف نے آج پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا. دوسری جانب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب بھی دے دیا ہے. جو جواب دیا وہ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم آ جائیں. اندرونی اطلاعات ایک بار پھر ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لیا جا چکا ہے. سو ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سو کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں آپ کی ہمارے لاسٹ پروگرام سے اب تک, لیکن پی ٹی آئی کا اسٹیٹس تو کوئی تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس وقت تک بھی وہ اسی طرح مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں جس سے پچھلے 2 سالوں سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سٹیٹس کو ہے, آپ کا صحیح انالیسس ہے. اس وقت عوام کی نفرت کا بھی سٹیٹس کو ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی مشکلات کا بھی سٹیٹس کو ہے. اس وقت حکومت کی حماقتوں کا بھی سٹیٹس کو ہے. اس وقت آئین کے ساتھ مذاق کا بھی سٹیٹس کو ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو چیز افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم گراؤنڈ کی ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پبلک کے اس رائٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو اپنی مرضی سے چنیں. ہم اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہوتا ہے آئین کا, آئین ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے جو آج کے حکمرانوں کی حفاظت نہیں کرتا, کل کے حکمرانوں کی بھی کرتا ہے. جو ملک کے لیے ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ملک کو اگر چلایا جائے تو ملک ترقی کرتا ہے. امریکہ میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی پولیٹیکل لیننگز ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی انفلوئنسز ہوتے ہیں جو کہ آلٹر کرتے ہیں, لیکن ایسے بلیٹنٹ تو نہیں ہوتے جتنے بلیٹنٹ ہم بنا لیتے ہیں اپنے ہاں ہر چیز کو. اب جس طریقے سے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نمبروں کے بغیر, جس طرح سے آئین کو جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ایک عدالت کو لانے, لیکن ہو جائے گی, اب لگ رہا ہے آئینی ترمیم ہو جائے. دیکھیں جی, یہ ہوگی بھی تو بھی نہیں ہوگی. ہوگی تو کئی لوگوں کا روح سیاہ کرے گی, کئی لیڈروں کی مستقبل کی جو حقیقت ہے وہ عوام کی نظروں میں گرا دے گی. کون جائے گا؟ آپ کا خیال ہے کہ مولانا اس طرف چلے جائیں گے؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ سے, بیکاز آپ ان سے بات چیت کریں. لیکن میں کتنی بڑی قیمت ہے جو وہ ادا کریں گے. But what do you think? چلے جائیں گے میرے سے تو اگر وہ پوچھیں گے اور میرے سے اگر مشورہ جیسے وہ مہربانی بھی کرتے ہیں, میں تو انہیں کہوں گا کہ عزت اور مستقبل کی سیاست جو ہے وہ ان کا انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن کے خلاف ہوں لیکن آئینی عدالت ہونی چاہیے. ان کا اوپینین ہے, وہ بنانا چاہتے ہیں. آئینی عدالت ہونی چاہیے. آپ کا بھی اوپینین؟ میرا یہ اوپینین ہے کہ آئینی عدالت اس وقت ہونی چاہیے
जब पार्लियामेंट उसको चाहती हो। किसी फर्द को बचाने के लिए किसी नई अदालत को खड़ा करना, किसी अफराद जो कि गैर मुंतखब अफराद बैठे हों, गैर मुंतखब पार्लियामेंट के ज़रिए एक ऐसी अमेंडमेंट कराना जो कि आइन की तरमीम हो, क्या वो हम क्या अपनी मुस्तकबिल की नस्ल को दे के जा रहे हैं? हम कौन सी जमहूरियत दे के जा रहे हैं और हम कौन सा जमहूरी निज़ाम दे के जा रहे हैं? पहले तो यहाँ पे आ जाए, हवाओं का रुख कोई तब्दील नहीं हुआ। PTI इज स्टिल इन डिफ़िकल्टी। आइनी तरमीम हो जाएगी, जितना भी मसला हो, लेकिन हो जाएगी। उसके बाद क्या लगता है आपको, वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिल जाना है इस गवर्नमेंट को? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो PTI जो है, PTI इस वक्त पब्लिक के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। आज IMF के बाद हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जी अब जो है हम डिलीवर करना शुरू कर देंगे और अब हम आवाम को बहुत कुछ, जब आवाम को कुछ मिलेगा, अभी तो उन्हें वो बिजली के बिल ही मिल रहे हैं जो वो दे नहीं सकते, और उन्हें वो सारी मुआशी मुश्किलात मिल रही हैं जो उनके अंदर नफ़रत को और रिएक्शन को जो है बढ़ा रही हैं। इस वक्त जो है वो ये समझ रहे हैं कि जिनके साथ वो खड़े हैं उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो ये PTI के एक फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, चूँकि PTI इस वक्त जो है वो आवाम के सेंटिमेंट को राइट कर रही है। दूसरी तरफ अब जो ताकत हुकूमत जो है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहती है, वो ये समझ रही है कि वो अपनी ताकत के ज़रिए और अपने इख्तियार के ज़रिए उस अमेंडमेंट को उसको घुमा फिरा के निकाल लेगी और अफराद को तोड़ लेगी और अफराद को साथ ले लेगी। मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी। राइट। सो अब आ जाते हैं कि मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पता नहीं कितने अरसे तक मैं हूँ यहाँ पर, कुछ दिन पहले तक उन्होंने कहा था हम 5 साल पूरे करेंगे। ये तब्दीली क्यों आई है? देखें, ये तब्दीली ज़मीन पे आई है। ज़मीन का टेम्परेचर देखें जी, इस वक्त ये हाल है कि मतलब इससे टोपी उतारो, इसके सर पे रख दो। हाँ जी, इस वक्त जो है आइनी अमेंडमेंट की टोपी जो है वो बिलावल के सर पे चली गई है, ये पीपल्स पार्टी के सर पे चली गई है। PMLN जो है वो रिडंडेंट अपने आप को महसूस कर रही है। आज तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, अक्टूबर में आ रही है। देखें, इरफान साहब ने तो पहले भी यही बात कही थी, हमारे उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने पिछली दफ़ा भी यही बात की थी कि पूरी हो गई, अभी भी यही कह रहे हैं। मतलब काश के कोई फर्द हकीकत को बोलता, कहते जी हाँ जी कि अभी भी पूरे नहीं है। अब उन्हें ये कहना चाहिए कि जी हमने बंदों को तोड़ लिया, हमने बंदों को खरीद लिया है, हम अब उस खरीदे हुए माल के ज़रिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएंगे। अगर वो ये बात करते तो मैं अपने उस्ताद पे फ़ख्र करता। अगर वो ये कहेंगे जी हमारे नंबर पूरे हो गए हैं और हमने लोगों को जो है वो उठा के जो है वो अंडर द टेबल उठा के उधर फेंक दिया, तो हमें अपनी शागिर्दी के ऊपर अफसोस होगा। मियाँ नवाज शरीफ जा रहे हैं लंदन। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ही मायूस हैं, ठीक है ना। देखें, इस वक्त क्या हुआ है कि PMLN को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सीन में से साइड पे कर दिया गया है। उसकी जो लीड है वो उनको दे दिया गया है, पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी और देखें अब नई एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है आज के बाद में। ये इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN वो एक थे। अब मेरा ख्याल है PMLN को डाइल्यूट करके मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN को एक पार्टी बनाया जा रहा है और वो बन जाएंगे, एक पार्टी बन जाएंगे। PDM बन गए ना, इसी तरह ही बनता। पहले भी तो PNA बनता था, पर वो एक बन रहे। उसकी ऑपोजिशन जो है इस वक्त वो PTI बन चुकी है। इस वक्त 2 पार्टी सिस्टम दोबारा से इनेक्ट हो गया है। ठीक है। उन 2 पार्टियों ने अपनी हैसियत खो के आवाम के अंदर अपना मुकाम खोने के बाद उन्होंने जो है ये बड़ा चेंज आया है जो इस वक्त का है कि उन्होंने अपनी हैसियत खोने के बाद वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं और अब वो इस तरह करके पुलिस के आगे हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि हमें जहाँ ले जाओगे हम वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि आवाम तो हमारे साथ है। उसके मुकाबले में PTI है। PTI ये समझती है कि उनके पीछे आवाम है और वो आवाम की ताकत के ऊपर जो है रोरिंग सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। आगे जो कुछ नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या ये बाकी चीज़ें हैं, ये अगर हो जाती हैं तो इसके नतीजे में हुकूमत और वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस काम को करने के लिए उनके साथ जाएंगी,
ان کا انجام جو ہے وہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. حکومت کچھ 6 مہینے سال چل جائے گی, 6 مہینے سال چل جائے گی, لیکن ان کی جو ہے سیاست ختم ہو جائے گی. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور سے بات چیت بند کروا دی ہے. سو اب پھر کوئی بات چیت دوبارہ نہیں ہے, اور اتنا غصہ کیوں آیا ایک دم؟ دیکھیں, یہ غصہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ راستہ نہیں دیا جا رہا. راستہ نہ دینا جو ہے وہ حکومت کی غلطی ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں, ملک جو ہوتا ہے, قومیں جو ہوتی ہیں, وہ ایک ہونے کے لیے جستجو کرتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, ڈائیلاگ کرتی ہیں. وہ جیل میں بند کر کے, ان کو مارجنلائز کر کے, جلسوں کی اجازت نہ کر کے, ہر چیز کر کے جو ہے عوام کے ریئیکشن کو اور ان کے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت کی جو صورتحال ہے, آج کی صورتحال میں امینڈمنٹ کے ذریعے جو کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں حکومت کی ناکامی ہے. آج اگر حکومت نے کامیاب ہونا ہے تو وہ عوام کو ریلیف دے. عوام کو ریلیف کے بعد جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور اس ڈائیلاگ میں انہیں انگیج کر کے آگے بڑھائے. اب اس وقت ہم کیا کریں؟ یہ بتا دیں صدر عارف علوی کو کیا ٹاسک دیا ہے خان صاحب نے؟ دیکھیں, خان صاحب نے علوی صاحب کو جو بھی ٹاسک دیا ہوگا وہ ان کا رائٹ ہے, وہ جس کو جو بھی ملا تو وہ جو بھی ان کو ٹاسک دے. کیا ٹاسک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹاسک تو کیا ٹاسک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ٹاسک ان کو بیچاروں کو کیا دیا ہوگا اور کیا نہیں دیا ہوگا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کی جو سافٹنس ہے, وہ بات چیت کرتے ہیں, ان کے کانٹیکٹس ہیں, وہ اچھی چیز ہے. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے سب جگہ پہ رابطے ہیں. ان کے مختلف لوگ مختلف لوگوں سے رابطے میں ہیں, مختلف ایریاز میں انہوں نے اپنے کانٹیکٹ سے تبھی تو باخبر ہوتے ہیں. ان کی خبر بھی باہر آ جاتی, چلی بھی جاتی ہے. اب اس ساری باخبریت کے بیچ میں سے وہ اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز انہوں نے مینٹین کی ہے کہ پبلک کے اندر اپنی پاپولیرٹی کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. حکومت جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کو بھی انٹیکٹ نہیں رکھ پا رہی, اپنے پرسیپشن کو بھی انٹیکٹ نہیں رکھ پا رہی. آج کی صورتحال کے اندر, جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, اس کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل انوویشن حکومت کی طرف سے نہ کی گئی تو یہ جو معاشی امید پیدا کی جا رہی ہے یہ نہیں رہے گی. اگر امینڈمنٹ بھونڈے طریقے پہ کی گئی جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی عزت بھی نیلام ہو گئی جو پولیٹیکل فورسز حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور مجھے تو اپنے دوستوں کا بہت فکر رہتا ہے کہ اگر عزت ہی تو ہوتی ہے, عزت اور مستقبل کی سیاست, یہ دونوں چیزیں نیلام کر کے اگر آپ کوئی کام اپنا کرا لیں یا کسی کے لیے کر دیں تو وہ کام نہیں ہوتا, وہ نقصان ہوتا ہے. یہ میسج آپ مولانا فضل الرحمان کو دے رہے ہیں؟ میں ہر ایک کو دے رہا ہوں جو اس موقع کے اوپر اگر, اور میرا نہیں خیال کہ مولانا ایسی سیاسی غلطی کریں گے کبھی بھی. بردرانی صاحب, ایک جو کمزوری ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی, کیوں نہیں وہ اپنا الائنس بنا سک رہے؟ جو بھی ہوا پی ایم ایل این کے ساتھ, انہوں نے ایک اسٹرانگ پی ڈی ایم موومنٹ چلائی. یہ آپ کی بات, میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل کولیشن کو آگے بڑھائیں. کیا بانی پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ میں اکیلا بس ٹھیک ہوں؟ نہیں, بانی پی ٹی آئی کا یہ اس وقت نہیں, اس وقت وہ کولیشن چاہتے ہیں, لیکن ان کا جو ہے مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اندر ان کا جو سیاسی تجربہ ہے اور سیاسی جو ان کی میموری ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے. مطلب وہ 40 سال کی 30 سال کی نہیں ہے, وہ 15-20 سال کی ہے جس میں انہوں نے ایک خاص طرح کی سیاست کی ہے. مطلب یہ ہے کہ امیڈیٹلی ان کی سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے جلسہ کرو. ہاں, اس وقت انہیں جلسے کے بجائے انہیں کولیشن کے لیے چلنا چاہیے جو آپ نے کہا, اور وہ کولیشن کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت تمام اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو اس وقت کنفرنٹریشن موڈ سے نکل کے پولیٹیکل موڈ میں آنا پڑے گا. اور پولیٹیکل موڈ میں جب وہ آئیں گے, جو لوگ بھی حکومت کے ساتھ جائیں گے
वो ऐसे वैनिश का लफ्ज़ उनके लिए सही, वो इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे इंसान धुएं में बदल जाए। मुझे लग रहा है आपको मौलाना फजल रहमान से डर लग रहा है, आप उन्हें बार बार मैसेज भेज रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें मैसेज नहीं भेज रहा, मैं तो अपने मौलाना वैनिश नहीं होते, ये मैं आपको बता, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस वक्त हुकूमत के साथ जो जाएगा वो वैनिश ही नहीं होगा, वो डिमोलिश भी हो जाएगा। चलिए, मुझे वो याद आ रहा है हैरी पॉटर का वैनिशिंग सीन। वैनिशिंग मुझे भी एग्जैक्टली वही याद आ रहा था। तो मुझे तो अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं उन दोस्तों को जब ये देखता हूँ कि वो विद अ बैड स्मेल एवेपोरेट हो रहे हैं, एक होता है बंदा एवेपोरेट होता है, चलो यार आरिक नहीं होना है, एक गुड स्मेल के साथ होता है, एक मतलब पंजेंट स्मेल के साथ जब आप वैनिश होते हैं तो वो एक बहुत तकलीफ दह चीज़ होती है जो आपको देखना भी मुश्किल होता है हमारे जैसे दोस्तों के। चलिए देखते हैं कि कौन वैनिश होता है। बट थैंक यू सो मच राय साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, लेकिन अब लग रहा है फोकस गवर्नमेंट का आईनी तरमीम पर ही है। अब क्या ये आईनी तरमीम पास हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस दोबारा एक तरह का ब्लफ तो नहीं है? वी विल नो वेरी सून। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।